बर्दाश्त करनी पड़े, तुम्हें भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, मगर दीन के मामले में पीछे मत हटना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। कुरान मुक़द्दस में मुख्तलिफ मकामात पर ज़कात के ताल्लुक से हुक्म आया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हजरात के पास हम पहुँचे हैं, बहुत सारे अहले सरबत हजरात ने, अहले खैर हजरात ने दारुल मुसैनिया तहसीनिया के लिए बहुत सारी मदद की है। हम रब की बारगाह में दुआ करते हैं। आज अलविदा जुमा है, पाक परवरदिगार आलम जिन जिन हजरात ने दारुल मुसैनिया तहसीनिया के लिए हिस्सा लिया है, जिस नेक इरादे से लिया है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम नेक जायज़ मुरादों मकासद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अब मैं आप हजरात के सामने एक बात वाज़ेह कर दूं कि हम अगर आपके सामने खड़े हैं या हमसे कब आपके सामने इमामत करते थे, जो दीन की खिदमत उन्होंने अंजाम दी, या जो आपके सामने दीन का ढांचा उन्होंने यहाँ पर खड़ा किया है, ये जो इस वक्त 30 तलबा ज़ेरे तालीम यहाँ पर हैं, ये तमाम सिलसिला आप हजरात के ताउन से ही यहाँ पर हुआ है। आप हजरात ने ताउन दिया है, ये तमाम जो है यहाँ पर ये सिलसिला चल रहा है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल भी एक हाफिज़ कुरान यहाँ से फारिग हुआ था, और इस साल भी एक हाफिज़ कुरान, अभी उसकी दस्तारबंदी नहीं हुई है, बल्कि उसने मरकजी जामा मस्जिद में कुरान मुक़द्दस सुनाया है, और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में उसकी दस्तारबंदी भी आपकी आंखों के सामने की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, पाक परवरदिगार आलम जिन जिन हजरात ने भी दारुल उलूम में हिस्सा लिया है, उनकी मुरादों को पूरा अता फरमाए। और दारुल उलूम हुसैनिया तहसीनिया ये महबूब इदारा है आपका, यहाँ पर यतीम तलबा भी ज़ेरे तालीम होते हैं। ज्यादातर अक्सर कर जो है गरीब तलबा ही मदरसे में पढ़ा करते हैं, निगरान होते हैं, बहुत ही कम जो है इसकी तरफ तवज्जो देते हैं, मगर जो दीन जो ज्यादा फैलता है वो गरीब से फैलता है। लिहाजा आप हजरात से मेरी गुजारिश है, हमेशा दारुल उलूम को याद रखें, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कानों तक हम ये पहुंचाते हैं कि बाद रमजान मुबारक के यानी ईद के बाद इंशाअल्लाह चंद ही टाइम के बाद हम दारुल उलूम हुसैनिया तहसीनिया का काम शुरू करेंगे आप लोगों के ताउन से। और ये दीन का काम एक ऐसा वाहिद किला बनेगा कि आपने अगर 1 रुपए दिया है, वो 1 रुपए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमजान मुबारक के सदके में आज 1 के बदले में आपको 70 अता फरमाएगा। और जिन जिन हजरात ने भी दारुल उलूम में देने का इरादा किया है या वादा किया है या रसीदें कटवाई है, वो जल्द से जल्द उस रकम को अदा करें, और बाद रमजान मुबारक के हम इंशाअल्लाह दारुल उलूम हुसैनिया तहसीनिया के लिए जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। उसी के साथ साथ में मैं आप हजरात के सामने ये वाज़ेह करता हूँ, हम आपके सामने खड़े हैं, या हाफिज साहब हैं, या हमसे पहले जो यहाँ पर इमाम थे वो आप तक अगर हम पहुंचे हैं, हमने दीन की तालीम जो हासिल की है वो कहीं गवर्नमेंट के फंड से हमने हासिल नहीं की है, बल्कि आप अहले सरबत हजरात से, आप जैसे मुखलिस लोगों से, आप जैसे मुहिब लोगों से ही हमने जो है दीन हासिल किया। क्योंकि दीन उस वक्त हासिल किया जा सकता है कि ये तो बात सही है कि दीन जो है कुरान और अहादीस रसूल से सीखा जाता है, मगर उसके सीखने के लिए अगर हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा है, इसी तरीके से फरमाया कि इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। इसका मकसद क्या है कि तुम्हें कितना ही खर्च उठाना पड़े, तुम्हें कितनी ही मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़े, तुम्हें भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, मगर दीन के मामले में पीछे मत हटना। और दीन एक ऐसी चीज है कि जो इंसान के तमाम हुकूक को बताती है। और कुरान तिब्यानुल लिकुल्लि शै, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया कि तिब्यानुल लिकुल्लि शै, कुरान मुकद्दस में हर चीज के बारे में जो है ये हर चीज के बारे में बयान किया गया है, चाहे वो जमीन के नीचे हो या आसमान की बुलंदी पर हो, दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई भी मखलूक हो, उसका जिक्र कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है। और कुरान मुकद्दस की तालीम जो हासिल की जाती है वो गवर्नमेंट के फंड से नहीं होती है, बल्कि वो आप जैसे लोगों की ताउन से होती है। अब अगर जिन जिन हजरात ने हमारा ताउन उस वक्त किया, जिन जिन हजरात ने हमें पैसा दे करके तालीम हासिल कराई, वो जब तक हम आपके कानों तक ये बात पहुंचाते रहेंगे दीन की, तब तक उनको उसका सवाब मिलता रहेगा। और बात हमारे जाने के बाद जिन जिन हजरात ने उस पर अमल किया और जिन जिन हजरात ने उस दीन की बात को आगे दूसरे
दूसरे लोगों तक पहुंचाया, उसका सवाब उन लोगों को मिलता रहेगा। गोया कि ये सदका जारिया में है। यानी अगर आप आज किसी की आलिम दीन की खिदमत करते हैं या हाफिज कुरान को जो है तालीम के लिए पैसा देते हैं, रकम देते हैं, तो ये आपकी रकम जो है रायगा नहीं होगी, ज़ाया नहीं होगी, बल्कि इसको रब तबारक व तआला महफूज फरमा लेता है और कयामत तक इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। बहरहाल अहले हजरात, अहले खैर हजरात से मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़कर के ताउन करें और दीन के मुहिब बने। यही दीन आपके घर को भी संभालेगी, यही दीन जो है कल को आपको कब्र में भी काम आएगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें। आज का ये मुकद्दस जुमा है, जुमातुल मुबारक, जुमातुल विदा है। ऐसे मुकद्दस दिन में आप बिलखुसूस हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद रज़वी तहसीनी अलैहि रहमत को जरूर अपनी दुआओं में याद रखें। पाक परवरदिगार आलम उनकी कब्र को सरसब्ज़ व शादाब अता फरमाए। ये तमाम सिलसिला जो देख रहे हैं आप, ये तमाम जो है तालीम यहाँ देख रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पर इल्म दीन हासिल करते हैं, किसी की देन नहीं है, बल्कि सबसे पहले जो कदम उठाता है उसकी ही कुर्बानी हकीकत में होती है, फिर बाद में ताउन करने वाले बड़े हजरात होते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हजरत की मग़फ़िरत अता फरमाए, उनके वालिदैन की मग़फ़िरत अता फरमाए, और जिन जिन हजरात ने भी जिस नेक इरादे से दारुल उलूम में हिस्सा लिया है, पाक परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में उन तमाम की नेक जायज़ मुरादों मकासिद में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें पाक परवरदिगार आलम हमें जिंदगी में बार बार ये मुक़द्दस महीना नसीब अता फरमाए और इसका अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस हबीब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक औरत आई महाकुंभ से, मशरूमा बेगम ज़ोजा मोहम्मद शफी। आप तमाम से गुजारिश है कि नमाज के बाद इनका खास ख्याल रखें और मस्जिद शरीफ माशाअल्लाह एजाज साहब ने दारुल उलूम हुसैनिया तहसीनिया के लिए 1000 रुपया दिए। अल्लाह तबारक व तआला इनके हदिये को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और भी कोई अपना नाम दर्ज कराना चाहता है तो वो जल्दी से जल्दी जमा करें, क्योंकि आज ये अलविदा जुमा हो रहा है। इसके बाद आने वाला रमजान हमें नसीब हो या ना हो या ना हो, उसकी कोई किसी को मालूम नहीं है। इसलिए जो भी दारुल उलूम हुसैनिया तहसीनिया में देना चाहता है इस वक्त ज्यादा देना अफजल है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जहाँ 40 आदमी होते हैं, जहाँ 40 बंदे होते हैं, उन 40 में से एक जरूर नेक होता है। हर 40 में अगर उसके लिए दुआ की जाए, किस बंदे के लिए? जिस बंदे ने अल्लाह की राह में दिया है, और उसके लिए 40 बंदों में दुआ की जाए तो वो दुआ रद्द नहीं की जाती है, बल्कि वो दुआ जरूर कबूल हो जाती है। अपने मरहूमीन के लिए, अपने माँ बाप के लिए ज्यादा नहीं, ऐसा az gom juda ay mahi Ramzan alvi osum tamanna deshehda umme kata wakali hada jano jigar kar hai fida ay mahi Ramzan alvi अफसोस az gom juda ay mahi Ramzan alvida rukhsat tum mahe siyam hovum maktum salam osud bila shak muda ay mahi Ramzan alvida अफसोस az gom juda ay mahi Ramzan al travum tarawi be salat travum faraiz wajibat sunnat kurum na ke ada ay mahi Ramzan al
وچمود میں آسم در کتاب دلاج گناہگار در عذاب افتیار وقتاً چیریا آئے ماہ رمضان افسوس از گم جدا آئے ماہ رمضان الوداع۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تم پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون۔ ماہ سیام کا جو پاک مہینہ تھا، برکتوں والا مہینہ تھا، عظمتوں والا مہینہ تھا، یہ آج ہم سے رخصت جا رہا ہے، کیونکہ آج الوداع کا جمعہ ہے، الوداع والا جمعہ ہے۔ لیکن ماہ سیام میں ہم نے کیا پایا، کس کس کو کیا ملا، آج آپ وہ سماعت فرمائیں گے۔ کس نے اس ماہ سیام میں کیا کیا پایا، وہ آپ آج سماعت کریں گے۔ پہلا جب رمضان شروع ہوا تھا، پہلا دن یعنی پہلا عشرہ، جس نے پہلے عشرے کی تعظیم کی، اس کے گھر میں رحمت ہی رحمت ہوگی، اس نے رحمت کو پا لیا۔ جس نے پہلے 10 دن کی تعظیم کی، جس نے پہلے 10 دن کے روزے رکھے اور رات کو عبادت کی، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پا لیا۔ اور جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی قسم وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور اللہ کی قسم وہ آخرت میں بھی ضرور کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا جو عشرہ تھا وہ مغفرت والا عشرہ تھا، مغفرت والا عشرہ تھا۔ پہلا عشرہ رحمت کا، حدیث بھی ہے، اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، جس نے پہلے عشرے میں روزے رکھے، جس نے پہلے عشرے میں عبادت کی، جس نے پہلے عشرے میں تراویح پڑھی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو پا لیا۔ اس کے بعد جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت والا عشرہ ہے، جس نے دوسرے عشرے میں عبادت کی، نوافل پڑھے، روزے رکھے، وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ یعنی جس نے دوسرے عشرے میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت فرما لی۔ کس بندے کی؟ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مبارک وسلم۔ ہمیں عرض کر رہا تھا، جس نے دوسرے عشرے کی تعظیم کر لی، جس نے دوسرے عشرے کے روزے رکھ لے، اس نے مغفرت پا لی۔ اور جس نے تیسرے عشرے یعنی وآخر عتق من النار، جس نے تیسرے عشرے کی تعظیم کی، روزے رکھے، رات کو عبادت کی، رات کو قرآن پڑھا، رات کو قرآن سنا، وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہے، کچھ بے نصیب ایسے بھی ہے،
جو اس ماہ سیام کا جب مہینہ آتا ہے وہ روزے نہیں رکھتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے لیے میں نہیں، اللہ کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے، جس ایمان والے بندے نے ماہ سیام کا مہینہ پایا اور وہ مغفرت نہ پا سکا، یعنی وہ مغفرت نہ پا سکا، وہ انسان بدبخت ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس حدیث سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے، اگر جو بندہ اس میں روزے نہیں رکھتا ہے، جو بندہ نوافل نہیں پڑھتا ہے، جو بندہ ماہ سیام میں عبادت نہیں کرتا ہے، تو اللہ کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص بڑا بدبخت انسان ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اس واقعے کو انوار البیان میں درج کیا ہے۔ واقعہ یوں تھا، ایک شخص بڑا گنہگار تھا، بدکار تھا، یعنی 11 مہینہ رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے گزرتے ہیں، ان 11 مہینوں میں وہ انسان گناہ کرتا تھا، لیکن جب ماہ سیام کا مہینہ آتا تھا تو وہ اس مہینے میں دن کو روزے رکھتا تھا اور رات کو نوافل پڑھا کرتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ کسی بندے نے اس سے پوچھا کہ آپ 11 مہینے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہو، لیکن جب ماہ سیام کا مہینہ آتا ہے تو آپ صرف اس مہینے میں ہی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، اس گنہگار نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، جب وہ انسان مر گیا، جب وہ فوت ہو گیا، کون انسان؟ جو 11 مہینہ گناہ کرتا تھا اور ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، وہ جب مر گیا تو اس کے دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا۔ جب خواب میں دیکھا، کیا دیکھتے ہیں خواب میں کہ اس شخص کو اپنے دوستوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ماہ سیام کی برکت سے، ماہ سیام کے صدقے سے میرے گناہوں کو بخش دیا۔ یہ ماہ سیام کی عظمت ہے۔ اب اس واقعے سے یہ مت سوچ لینا آپ کہ ہم بس ماہ سیام میں یہ نماز پڑھیں گے، نہیں، ماہ سیام کے بعد نماز نہیں پڑھیں گے، ایسا مت سوچ لینا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ چاہے بڑے سے بڑے گنہگار کو بخش سکتا ہے، لیکن وہ پکڑتا بھی ہے۔ اگر گناہ کرو گے، نمازیں چھوڑو گے تو اس کی سزا بھی ہے۔ ایک قانون ہے، ایک شریعت ہے، شریعت نے ایسا کہا، اس طرح کرو گے تو یہ ملے گا۔ چندہ برائے مسجد شریف عبد المجید کمار صاحب اور چندہ امام صاحب، مدثر، اور نمبر 3 فطرانہ کے لیے محمد افضل پٹھان صاحب، اور درسگاہ کے لیے عبدالرشید شیخ صاحب، اور مائک کے لیے شاہ نواز کمار صاحب، اور مرحوم عبدالحمید صاحب کے لیے محمد افضل گیری اور مشتاق احمد صاحب۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ دل کھول کر مسجد شریف کے لیے اور فطرانہ، اور جن کا فطرانہ رہ گئے وہ بھی فطرانہ ادا کر دیں، کیونکہ فطرانہ جو ہے وہ واجب ہے۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ ماہ سیام کے روزے تب تک اوپر لٹکتے اور رکے رہتے ہیں جب تک بندہ فطرانہ ادا نہیں کرتا ہے، اس لیے فطرانہ بھی ادا کر دیں، اور مائک کا جو پیسہ رہ گیا ہے وہ بھی آپ تمام سے میری گزارش ہے وہ بھی پورا کر دیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ سیام کے صدقے سے اسے بخش دیا۔ یعنی جو بندہ ماہ سیام کا ادب و احترام کرتا ہے،
جو بندہ اس مہینے میں عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اس حدیث کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تھوڑا دھیان ادھر رکھو اور مسجد شریف کا دل کھول کر چندہ دیجیے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہلاک تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص تجھے کیا ہوا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں روزے میں تھا اور روزے کی حالت میں میں بیوی کے قریب گیا جس کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا اولا اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وبارک وسلم۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں روزے کی حالت میں تھا اور میں بیوی کے قریب گیا جس کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لینا صحیح سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندے اب تو غلام آزاد کر دے۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خود غلام ہوں، میں خود کسی کا غلام ہوں، میں غلام کیسے آزاد کروں؟ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لگاتار 60 روزے رکھو تو تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو لگاتار کھانا کھلاؤ تو تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مدینے میں پتہ کر لو کہ مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں ہے، تو میں مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ تو اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے بندے بیٹھ جاؤ۔ وہ بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص کھجور کی کچھ کھجور لے کے آتا ہے اور صدقے کی کھجوریں لے کر آتا ہے اور کہتا ہے یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ اور جب وہ کھجوریں لے کے آتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندے جاؤ، جو یہ کھجور ہے یہ مدینے کی غریبوں میں غربا میں تقسیم کر لو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم کھا لو اور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ان کے لیے تھا۔ آج اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے، آج اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں اسے یا غلام آزاد کرنا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 61 روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے ہیں۔ کتنے؟ 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں۔ صفحے درست کیجئے۔ آپ تمام سے میرے جس طرح تحیات میں بیٹھتے اسی طرح بیٹھ جائیں۔ بیچ میں یہ جگہ خالی ہوئی ہے،
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب صلی اللہ. آگے آ جاؤ، آگے صفحے برابر کرو، دو زنگ بیٹھ جاؤ سب لوگ. لا وسلم علیہ حبیب اللہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ مسجد شریف کے لیے ہم نے مائک لیا تھا اور مائک کا پیسہ ابھی یہ تیسرا جمعہ ہے شاید، ابھی تک مائک کا پیسہ پورا نہیں ہوا ہے. ابھی تقریباً 30,000 کے قریب مائک کا پیسہ ادا کرنا ہے. آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مائک میں حصہ لیں اور ثواب دارین حاصل کریں. کم سے کم 500 1000 روپے بھی ہم دے دیں گے، آرام سے وہ پورا پیسہ ہو جائے گا. 200 300 روپے بھی ہم ادا کریں گے، ثواب ہی ثواب ہے. آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کیا کرو گے. اور خرچ کرو گے اللہ کی قسم یہ ضائع ہونے والا نہیں ہے. ضائع وہ ہوتا ہے جو انسان کے جیب میں ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے. آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مائک کے لیے زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. میں عرض کر رہا تھا اور شاہ نواز صاحب اور یہ دوسرے حضرات مائک کے لیے چندہ کریں، زیادہ سے بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیں. 100 روپے 200 روپے 500 روپے جتنا بھی ہو سکے آپ سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لے. یہ کار خیر ہے، یہ قرض حسنہ ہے. یہ قرض حسنہ اسے کہتے ہیں، قرآن نے اسے قرض حسنہ کہا ہے. یعنی آپ یہاں دو گے، مرنے کے بعد آپ کو یہ قرض حسنہ آپ کو ضرور ملے گا. اور جو اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیسے کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. اس لیے آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور یہ ہمارے افضل گیری صاحب اور ایک شخص اور ہے، یہ بھی مولانا عبدالحمید صاحب جو ہمارے امام تھے، ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے چندہ کر رہے ہیں. آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ ان میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ضرور یہ ثواب آپ کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کے ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ہمیں عرض کر رہا تھا کہ ماہ سیام کا مہینہ جو ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے رکھے، وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ سیام کا جب مہینہ آتا ہے، ماہ سیام کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن 10 لاکھ گنہگاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. کتنے؟ 10 لاکھ گنہگاروں کو، 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. ماہ سیام کے مہینے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلے دن بھی 10 لاکھ، دوسرے دن بھی 10 لاکھ، اسی طرح 29 تاریخ تک 10 لاکھ ہر افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور جب ماہ سیام کا آخری وقت آتا ہے، آخری دن آتا ہے، یعنی 30واں جب روزہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آخری دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پہلی تاریخ سے 29ویں تاریخ تک بخش دیے تھے، اتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری دن میں بخش دیتا ہے. یعنی جتنے دن اللہ تعالیٰ نے 1 سے لے کر 29 تک بخشے تھے، جن کی مغفرت ہوئے تھے، آخری دن جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے. لیکن مسلمانوں وہی کامیاب ہوں گے جس نے ماہ سیام کی تعظیم کی، جس نے اس پاک مہینے کو پہچانا، اس میں روزے رکھے.
وہی شخص کامیاب ہوا۔ اس ماہ سیام میں بہت کچھ آیا، مغفرت بھی آئی، رحمت بھی آئی، اور جو دوزخ سے آزادی بھی آئی، اور اس میں ایسی رات بھی آئی جسے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات بھی ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس ماہ سیام کا ادب نہیں کیا، جنہوں نے ماہ سیام کے روزے نہیں رکھے، جن لوگوں نے ماہ سیام کا جب مہینہ پایا اس کی خدمت نہیں کی، اس میں رات کو تراویح نہیں پڑھی، دن میں روزے نہیں رکھے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ جنت سے محروم رہ جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ کون؟ جس نے ماہ سیام کا پاک مہینہ پایا اور اس میں روزے نہیں رکھے، وہ شخص محروم رہ جاتا ہے، جنت سے محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ روزہ نفل نہیں ہے، سنت نہیں، واجب، بلکہ یہ فرض ہے، اور جس نے فرض پورا نہیں کیا وہ جہنم کا مستحق ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلا توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ توحید کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اللہ کو جو ایک مانتا ہے وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد نماز ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں توحید میں اقرار کرتا ہوں لیکن نماز کا انکار کرتا ہوں، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اور کوئی شخص کہتا ہے جی نہیں جی نماز ایک ایسی ہے، ہلکا بھی جانے تو بھی وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ارکان ہے، تیسری جو بنیاد ہے وہ ہے روزہ، ماہ سیام کا روزہ، یہ بھی فرض ہے۔ اسلام کی بنیادوں میں یہ بھی ایک بنیاد ہے، اگر آپ نے یہ ادا نہیں کیا تو آپ سزا کے مستحق ہوں گے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح حج ہے۔ یہ اسلام کی 5 بنیاد ہے جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر آپ صاحب نصاب ہے تو آپ پر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور حج بھی فرض ہے۔ ماہ سیام کا مہینہ گزر چکا ہے، بس کچھ ہی لمحے رہ گئے ہیں، لیکن آنے والا اب حج کا مہینہ بھی آنے والا ہے۔ زکوٰۃ بھی بہت سارے لوگوں نے ادا نہیں کی ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل ہی پتہ نہیں ہے لوگوں کو، اکثر لوگوں کو زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے والا بھی مستحق عذاب ہے۔ اس شخص پر عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا، جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، وہ شخص بھی عذاب کی مستحق ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے پہلے یہ سمجھنا ہمیں ضروری ہے۔ جو حضرات مالک نصاب ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی، جن حضرات کے پاس یہ اتنا سونا ہے یا چاندی ہے یا اس کی مقدار میں پیسہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یعنی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر وہ شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن جس مال کی اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہی مال ایک اژدھا بن کر اس کے گلے میں لگایا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر آپ لوگوں کو کسی پر بھی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، حساب کتاب لگا دینا اور زکوٰۃ ادا کر دینا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال انسان کا وہی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں اور خود پر خرچ کر دیا، لیکن جو مال ہم بچا رہے ہیں حقیقت میں یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ کسی اور کا مال ہے۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے
آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، زمینیں لے رہے ہیں، دکانیں بنا رہے ہیں، کسی فائدہ کا نہیں، کیونکہ کل آپ مر جاؤ گے، آپ کے مال کو آپ کے بچے استعمال کریں گے، لیکن جس مال کو آپ نے کمایا تھا اس مال پر ایک پیسے کا حساب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام سے لے گا۔ اس لیے مسلمانوں، جتنا پیسہ آپ نے کمایا ہے، جتنی بھی رقم کمائی ہے، حساب کتاب لگا لینا مرنے سے پہلے ورنہ عذاب کی مستحق ہوں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ زکوٰۃ جو اس کا مستحق ہو، یہ جو غربا یتام و مساکین ہے ان کو دی جائے، اور خاص کر دارالعلوم حسینیہ تحسینیہ جو آپ کا محبوب ادارہ ہے، آپ اس میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس مدرسے میں اکثر غریب بچے ہی پڑھتے ہیں، غریب بچے ہی اکثر مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ یہاں بھی لگ سکتی ہے۔ اور آپ تمام کی دعا سے اس سال ایک حافظ قرآن بھی اس مدرسے سے فارغ ہوا ہے، اس لیے آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ اس دارالعلوم حسینیہ تحسینیہ کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی چندہ کرنا ہے، اجتماعی چندہ کرنا ہے، اجتماعی چندہ و مولانا نہیں کرنا مدرسے کا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ مدرسہ دارالعلوم حسینیہ تحسینیہ کے لیے زیادہ نہیں، کم سے کم ایک بندہ اپنے مرحومین کے لیے زیادہ نہیں، صرف 500 روپے رقم ادا کرتے ہیں، زیادہ نہیں، 500 روپے، زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں میں آج، یہ اللہ کی راہ میں آپ دو گے، یہ یا نہ کسی مولوی کے لیے نہ کسی کے لیے، یہ اللہ کی راہ میں دو گے، اور جو دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیسے کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ مدرسے میں جو پیسہ لگتا ہے آپ مدرسے میں جب دو گے اس پیسے سے آپ کے بہت سارے یتیم بچے پڑھتے ہیں، بہت سارے، ماشاءاللہ کیا نام ہے، محمد فاروق صاحب نے مدرسہ دارالعلوم حسینیہ تحسینیہ کے لیے 500 روپے دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ 200 روپے عبدالغفار صاحب نے دارالعلوم حسینیہ تحسینیہ کے لیے دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ایک اور صاحب نے، گوہر یاسر صاحب نے مدرسہ دارالعلوم حسینیہ تحسینیہ کے لیے 500 روپے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ایک اور ہمارے بھائی جان نے، محمد جعفر صاحب نے دارالعلوم حسینیہ تحسینیہ کے لیے 500 روپے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مدثر بھائی جان نے مدرسہ دارالعلوم حسینیہ تحسینیہ کے لیے 500 روپے ادا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ عبدالغنی گیری صاحب نے دارالعلوم حسینیہ تحسینیہ کے لیے 500 روپے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جو بھی حضرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خوب خرچ کرو، اللہ کی قسم جو خرچ کرو گے یہ مرنے کے بعد آپ کو ضرور اس کا بدلہ ملے گا۔ ایک ہمارے عبدالمجید کھانڈے صاحب نے دارالعلوم حسینیہ تحسینیہ کے لیے
500 रुपये अदा किए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इनके हदिये को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक और हमारे साहिब ने 500 रुपये दारुल उलूम हुसैनिया तहसीनिया के लिए दिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला